नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको माह सफ़र के पहले जुमे का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा वजीफा बताएंगे। जो शख्स आज नौचंदा जुमा के दिन ये सूरत पढ़ लेगा उसका मुकद्दर और नसीब बदल जाएगा। वो रबीउल अव्वल से पहले पहले मालदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह सफ़र का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और माह सफ़र का पहला मुबारक जुमा भी आ चुका है, तो इस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आज का जुमा देखना नसीब हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्फ व बरकत के हकदार हैं वो लोग जो इस जुमा को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से एक अमानत समझते हुए गुजारेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाता है, अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। इस दिन बंदा जो भी अपने रब से मांगता है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को लाजमी अता करता है। ये दिन बड़ी ही शान और फजीलत वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस मुबारक जुमा के दिन का सबसे बड़ा वजीफा शेयर करने जा रहे हैं। जो शख्स भी सफर के पहले जुमा के दिन ये सूरह मुबारका पढ़ लेगा तो उसके मुकद्दर को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज के बरकतों और रहमतों भरे इस दिन की बदौलत उस शख्स की जो भी हाजतें होंगी, जो भी ख्वाहिशात होंगी, उन्हें लाजमी पूरा कर देंगे। नाज़रीन इकराम, जो शख्स ये कहता है कि उसकी रोजी में बरकत नहीं है, उसके घर में फाका है, गुर्बत है, तंगदस्तियां हैं, उसके घर से रहमतें खत्म हो चुकी हैं, उसके घर में गुर्बत के ढेर लगे हुए हैं, तो ऐसा शख्स आज माह सफर के पहले बाबरकत और बड़े जुमा के दिन बस ये सूरत पढ़ ले। उसकी जो भी परेशानियां होंगी, उसकी जो भी हाजतें होंगी, चाहे वो कितनी ही नामुमकिन से नामुमकिन ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन्हें जरूर पूरा कर देगा। आज के मुबारक दिन के सदके से अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे पर खास करम व फजल फरमाएगा और अपने उस बंदे को अपना दोस्त बना लेगा। नाज़रीन किराम, आज के बड़े दिन के बड़े अमल के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा वाकया मुलाहिजा कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े वजीफे करके देख लिए हैं, हमें कोई असर नहीं होता, तो उनके लिए ये वाकया बहुत अहमियत का हामिल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक दिल बुढ़िया थी। उसने 3 रोटियां राहे खुदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी कि अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उठा कर ले गई। बुढ़िया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा कि तुमने इसका आटा क्यों उड़ाया। हवा ने अर्ज किया कि हवा के फरिश्ते से पूछिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा तो उसने अर्ज किया कि खुदा से पूछिए। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समंदर पर एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजर जा रहे थे कि अचानक उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चुनांचे उन्होंने इसी आटे से सुराख बंद किया और बस सलामती किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, इन कश्ती के ताजरों से इनके सारे माल का 3रा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और उनकी जानिब से 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसकी 3 रोटियों के सदके की बरकत है। हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फकीर या मिस्कीन पर सदका ना करे, यानी कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सुनकर लोगों में सनसनी पैदा हो गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा कि अल्लाह की रजा की खातिर मुझे कुछ खाने को ला दो। तो वो औरत बोली कि हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी फकीर या मिस्कीन को सदका देगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। फकीर ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह की रजा की खातिर कुछ खाने को दे दो
عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا کہ پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیر خوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی اے اللہ کے نیک بندو تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی اپنی سعادت سے نوازا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20، 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں تاکہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک عمل آپ کو بتایا جائے گا وہ جمعہ کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کا جمعہ کیونکہ باقی تمام دنوں سے زیادہ فضائل و برکات کا حامل ہے تو آج کی اس عمل کی برکت سے آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی پائیں گے۔ آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں جو وظیفہ پیش کر رہے ہیں اسے آپ ہر جمعہ والے دن کر سکتے ہیں، بلکہ ہر جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک سورت کا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔
ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ وہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی بہت زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات بیان کی گئی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو، بندے کی خواہشات، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کرواتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس پھر جمعہ کے دن سورہ مزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سورہ مزمل قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے، اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کے افلاس کو دور کر دے گا، اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی سورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد پاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس کا حل نہیں مل رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس شخص کے ہر مسئلے کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ عملیات و وظائف ہیں جن کو کر کے بہت زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جان لیجئے کہ آج کا ہمارا عمل بہت زیادہ طاقتور اور برکت والا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے خاص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورہ مزمل کا یہ عمل کر لینا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جان لیجئے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت یعنی سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں گے تو آپ نے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ آپ نے سورہ مزمل کی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
اس طرح سے آپ نے سورہ مزمل کو مکمل پڑھ لینا ہے، اور جب آپ دوسری مرتبہ دوبارہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے تو آپ نے اسی طرح سے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جب بھی آپ اس کی صورت کو پڑھیں تو اپنے اس مقصد، اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیے جسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب آپ سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ نے آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دوران عمل آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ناممکن سے ناممکن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی اس کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کا سب سے خاص الخاص عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دے گا، آپ کو غیب سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو سورہ مزمل کے چند بڑے فوائد بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کو اس عمل سے ہوں گے۔ نمبر 1، عذاب قبر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ مزمل پڑھا کرو کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، غربت سے حفاظت۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت غربت اور تنگ دستیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا اور اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ نمبر 4، علم میں اضافہ۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت قرآن کریم کے علم اور فہم میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 علم سکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورہ مبارکہ کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ ماہ سفر کے پہلے جمعہ سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالاتوں کو فوراً بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔